बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जी चाइना की तरफ से जब बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया गया है कि तीसरी आलमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है और इसके लिए चीन के अवाम और दुनिया तैयार रहे। ये ख़बर हमने आपको दे दी थी और इसके लिए पिछली जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और उसका अब मज़ीद आगे मैच्योरिटी की तरफ मामला जा रहा है और जो चीन ने बाकायदा तौर पे एक धमकी दी है, बल्कि वार्न की है, बताया है पूरी दुनिया को, तो अब उससे आगे कुछ इक़दामात होना शुरू हो गए हैं। और अमेरिका की जौहरी आबदोज़ जो कि साउथ चाइना सी में थी और जासूसी कर रही थी, उसको निशाना बनाया गया है। बाकायदा तौर पे उसको निशाना बनाया गया है, उसको नुकसान पहुंचा है और अमेरिकी फ़ौजी उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। इब्तदाई इत्तलात ये दी जा रही हैं, ये मैं सारी डिटेल आपको दूंगा। और दूसरा, वाशिंगटन ने भी जवाबी तौर पे अपना बंदोबस्त शुरू कर दिया है, जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। रूस भी मुतहर्रिक हो चुका है और रूस से सबसे ज़्यादा ख़तरा किसको है, ये सारी डिटेल्स आपको मैं बारी बारी बताता हूँ। नंबर 1, वाशिंगटन ने एक ख़ुसूसी मिशन कायम किया है और उसका मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ चाइना को फोकस करना। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? ये है कि एक जासूसी का काम चल रहा है और साउथ चाइना सी इस वक्त मरकज़ो महवर है बहरी जंग का, और बल्कि कहा जा रहा है कि अगर आलमी जंग छिड़ेगी तो वो साउथ चाइना सी से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत बड़े समंदरी बहरी हदूद पे, बहरी इलाक़ों पे चाइना का दावा है और उस चाइना के दावे को और कंट्रोल को कम करने के लिए अमेरिका मुख्तलिफ़ फ़ौजी इत्तेहाद बना रहा है और इसको चैलेंज कर रहा है। ये अमेरिकी जौहरी आबदोज़ थी जो कि जनूबी चीन में, जनूबी चीन जिसको साउथ चाइना सी कहते हैं, चीन के जनूब में जो समंदर हैं वहाँ पे ये हादसे का शिकार हुई है। हादसा नहीं था, बल्कि इत्तलात ये हैं कि इसको चाइना ने हिट किया है और चाइना ने बताया है कि वो जाग रहा है। उसकी वजह यह है कि ये इब्तदाई तौर पे जो अमेरिका की तरफ से है, चाइना इस मामले में बड़ा खामोश रहता है। अमेरिका की तरफ से जो ये कहा गया, अमेरिकी बहरिया की तरफ से, कि जी कोई नामालूम चीज़ से किसी से टकराई है और हमने तफ्तीश शुरू कर दी है और इसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद जो थे उनको ज़ख़म आए हैं। ये है अमेरिकी बहरिया का सरकारी ऐलान। लेकिन जो इस मामले में इंटेलिजेंस इदारे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो ख़ास तौर पे इस तरह के मामलात पे नज़र रखती हैं और निकुलाई जो आबदोज़ें हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देख रही हैं, उनकी जो इत्तलात हैं वो ये है कि ये कोई गैर मामूली किस्म का वाक़या है और ये जो अमेरिकी आबदोज़ थी, जौहरी आबदोज़, ये मुख्तलिफ़ क़ुर्ब व जवार में वसी इलाके पे जासूसी का काम कर रही थी। और न सिर्फ ये जासूसी का काम बल्कि अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इसमें था और ये एक अहम मिशन पे थी अमेरिकी आबदोज़। और इसको ये कोई मामूली चीज़ से हिट होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बाकायदा तौर पे इसको हिट किया गया है और जिसकी वजह से इसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है और ये फ़िल वक्त इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। हम कह सकते हैं कि एक अमेरिकी आबदोज़ जो है वो अगर सरकारी ऐलान ले लें तो नामालूम दुश्मन का निशाना बनी है और इसको तबाह कर दिया गया है। अभी तक सरकारी इत्तलात के मुताबिक जानें उसमें महफूज रही हैं, लेकिन ये ख़बरें आहिस्ता आहिस्ता ज़रा मैदान में आएंगी और इसमें कुछ टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। ये सी वुल्फ क्लास की निकुलाई आबदोज़ है जी, और अमेरिकी बहरिया के बहरुल काहिल बेड़े के तहत ये काम कर रही थी और ख़ास तौर पे जो ऑक्स का माहिदा हुआ है उसके बाद ये एक्टिविटीज़ साउथ चाइना सी में गहरे पानियों में ये इजाफ़ा हुआ था इसमें, और अमेरिकी बहरिया ने
چھوٹے جزائر اور چٹانوں اور باہری علاقے جو چین کے متنازع ہیں ان کو چیلنج کر رکھا ہے، اور یہ چین کے ہی علاقوں کے لیے یہ جاسوسی کا کام کر رہی تھی، اور اس میں چین متعدد بار خبردار کر چکا ہے کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں، یہ ہمارے علاقے ہیں، ان کو ہمارے علاقے ہی رہنے دیا جائے۔ تائیوان سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، تائیوان کو بھی مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور تائیوان میں جو پہلی چین نے تائیوان کو چیلنج کیا اور تائیوان کے دفاعی زون میں جا کے 38 جنگی جہازوں نے اپنی موجودگی ظاہر کی اور حملہ کیے بغیر واپس آئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آ کے واپس جا رہے ہیں لیکن ہم حملہ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو تائیوان سے بڑھتی ہوئی یہ کشیدگی اب باقاعدہ طور پہ چین نے اس کو نشانہ بنایا ہے، اس آبدوز کو، جس کے بعد ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا جی کہ ایران اور کورین مشن امریکہ نے بند کر دی ہیں۔ جو ایران پہ اور کوریا پہ نظر رکھنے کے لیے CIA کے جو مشن تھے وہ بند کر دیے ہیں، اور اب ایک نیا مشن قائم کیا گیا ہے، چائنا مشن سینٹر، اور یہ امریکہ کی قومی سلامتی کا جی اور امریکہ کی جو مین پالیسی ہے سیکورٹی کے حوالے سے، وہ اس میں بہت بڑا یو ٹرن ہے کہ اب وہ چھوٹے ملکوں سے توجہ ہٹا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ملکوں سے الجھنے کے بجائے ایران ہے، کوریا ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، جہاں سے اس کو ملا تو کچھ بھی نہیں لیکن اس کو نقصان بہت ہوا، اور اصل میں وہ کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا خطرہ چائنا سے ہے۔ لہٰذا CIA نے چین کو فوکس کہا ہے، پینٹاگون کا بھی یہی خیال ہے، چائنا CIA کا بھی اور وائٹ ہاؤس کا بھی، کہ اس وقت ہم نے اگر دنیا میں راج کرنا ہے اور اپنی جو سپر پاوری ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر صرف ایک ہی ہے کہ چائنا کو کنٹرول کیا جائے اور چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ تو ایران اور شمالی کوریا کے خصوصی مشن سینٹر بند کر دیے گئے ہیں، اور چین کو نمبر 1 دشمن اور چین کو نمبر 1 خطرہ قرار دیتے ہوئے ایک اعلیٰ سطح کا خصوصی چائنا مشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، اور CIA نے چین کو 21ویں صدی کا امریکہ کے لیے سب سے بڑا جغرافیائی اور سیاسی خطرہ قرار دے دیا ہے۔ یہ CIA کی رپورٹ ہے جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی بتا دیا گیا، بریف کیا گیا، اور پینٹاگون کی بھی یہی اطلاع ہے، اور لڑائی سے البتہ یہ بچنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن چائنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا ذرا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ CIA کے حوالے سے جی یہ کہنا ہے کہ چائنا مشن سینٹر کا مقصد چین کی جانب سے درپیش عالمی چیلنجز اور چینی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ CIA ڈائریکٹر ولیم برنز نے جی وضاحت کی ہے کہ امریکہ کو خطرہ چینی حکومت سے ہے، چینی عوام سے نہیں۔ یہ پرانا نیریٹو ہے ان کا کہ پبلک ڈپلومیسی کے تحت وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور یہی پالیسی انہوں نے افغانستان میں بھی ایک نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں کامیابی ہمیشہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی اسی ملک کے عوام سے ہوتی ہے، کہیں کہیں یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر ان کے یہ سارے مشن ناکام ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جی ایران اور شمالی کوریا کے خصوصی سینٹرز بند کر کے انہیں علاقائی گروپس میں ضم کر دیا گیا ہے، اور یہ ہے CIA کی رپورٹ، اور جس کے بعد معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک آبدوز کو چائنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا جی اپنے معاملات میں، اور نہ ہی کوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جو اس نے اپنے اہداف متعین کیے ہوئے ہیں ان اہداف کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب ایک اور چیز بھی دیکھ لیں، یہ امریکہ، چائنا اور اس سے ملے ہوئے دوسری جانب کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 27 ملکوں کا سربراہی اجلاس ہوا یورپی یونین کا، جس میں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک نیا فوجی اتحاد بنانے کی ضرورت ہے، جیسے کہ آکس بن گیا ہے، اور جیسے کہ شنگھائی تعاون تنظیم، ایشیائی ممالک بھی مل کے بنا رہے ہیں اور مغربی ممالک بھی مل کے بنا رہے ہیں، اور یورپ جو ہے وہ بالکل کٹ آف ہو گیا ہے۔ اب اس میں یورپ میں بھی جو ہیں
وہ 50-50 ہیں، کچھ رشیا کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں نیٹو کے سربراہ نے جو خاص طور پہ خبردار کیا ہے یورپ کو، پورے یورپ کو، کہ یورپ میں روس کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی مشکوک سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جس کو نیٹو کہتے ہیں، اور اس کے سربراہ برگ نے کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں سر جوڑ کے بیٹھیں، اور یورپ کو ایک طرف امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا یہ بھی چھوڑ چکے ہیں، اور خاص طور پہ برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے زیادہ ان کو گلا شکوہ ہے اور خطرہ بھی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ چکے، اور روس جو ہے وہ یورپ میں اپنے قدم جما رہا ہے، اور ایسی صورت میں یورپی یونین کا اور یورپ کا مستقبل کیا ہوگا، خاص طور پہ ان ملکوں کا جہاں پہ روس پہلے ہی اپنا اثر رکھتا ہے معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، تو ان کے ساتھ ان ملکوں کا کیا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یورپ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے اور یورپین ممالک بھی، اور اس کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اس سے پہلے جو نیٹو نے ایک حرکت کی تھی وہ یہ تھی کہ روس کا وفد ایک آیا تھا، اس میں 8 اہلکاروں کو انٹیلیجنس حکام قرار دے کے ان کو نکال دیا تھا، تو روس اس پہ بھی کافی ناراض تھا، لیکن صف بندی اپنی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، ہو رہی ہے، اور دوسری جانب تائیوان کی صدر نے بھی ایک اہم بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم چائنا سے فوجی تصادم نہیں چاہتے، اور لیکن اپنی آزادی کا بھی دفاع کریں گے، لیکن معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اس خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ اس وقت چائنا کے جو 38 جنگی جہاز آئے تھے وہ ایک طرح کا تائیوان پہ حملہ تھا، اور وہ آئے اور حدود کی خلاف ورزی کی، ہمارے دفاعی زون میں آئے اور پامال کر کے چلے گئے۔ تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں اور یہ کشیدگی ابھی کم نہیں ہوئی۔ ایک اور خبر بھی ساتھ ہی شیئر کر دوں، اسرائیل ایران کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان ایک فوجی معاہدہ ہوا ہے، اور آذربائیجان نے ایرانی سرحد پہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں، اور ان سارے معاملات کو ایران جو ہے، تہران خاص طور پہ اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں صہیونیوں کو برداشت نہیں کریں گے اپنی سرحدوں پہ، اور انہوں نے اس کا شکوہ روس سے بھی کیا ہے کہ وہ آذربائیجان کو کنٹرول کریں اور آذربائیجان کو باز رکھیں کہ ایران کے دشمنوں کو وہ ایران کی سرحدوں پہ مت لے کے آئیں، اور فوجی مشقیں کرنی ہیں تو ایران کی سرحدوں سے دور، اور جبکہ آذربائیجان کہتا ہے کہ یہ فوجی مشقیں معمول کا حصہ تھیں، ظاہر ہے پہلے ایران نے کی اور اس کے بعد آذربائیجان نے کی، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور نئی صف بندی ہو رہی ہے، اپنے اپنے پلیئرز نئی بساط بچھائی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاع، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔